अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सुबह सुबह एक बहुत ही गम और अलम से भरी ख़बर जो है वो सामने आई। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क मराकश में शदीद ज़लज़ला आया है और इस ज़लज़ले ने मराकश में क्या क्या नुकसानात किए हैं, इसकी सारी तफसील आज हम इस व्लॉग में आपको बताएंगे। इसके बाद पीटीआई चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की एक और केस में गिरफ़्तारी डाल दी गई है और इस दफ़ा वो अकेले गिरफ़्तार नहीं होंगे बल्कि और भी लोग उनके साथ गिरफ़्तार होंगे। और ये लोग कौन कौन से हैं और ये गिरफ़्तारी कब अमल में लाई जा रही है, ये तफसीलात भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। इसके अलावा जनाब सियासत के मैदान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्या हलचल हो रही है, इसकी तफसीलात भी आपसे आज शेयर करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक दोस्त मुल्क मराकश में कल शदीद ज़लज़ला आया, जिसकी शिद्दत जो है रेक्टर स्केल पे 6.8 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और इस ज़लज़ले ने मराकश में बहुत ही नुकसानात किए हैं। तकरीबन जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक इस वक्त तक 300 अफराद 296 अफराद की जो है तादाद बताई गई है, लेकिन अब तक ये तादाद 300 तक पहुंच चुकी है और 300 अफराद जो है इसमें हलाक हो चुके हैं और मुतअद्दिद अफराद जो है अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। एक रेडियो रिपोर्ट के मुताबिक इन जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद 150 से तजावज़ कर चुकी है और बेशुमार लोग अभी जो है वो मलबे के तले दबे हुए हैं और ख़दशा है कि ये हलाक होने वालों या ज़ख्मियों की तादाद जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है इजाफ़ा होने का भी इम्कान है। पाकिस्तानी कौम पूरी जो है और पाकिस्तानी अवाम मराकश के इस दुख दर्द में जो है पूरी तरह शरीक हैं और इस तकलीफ़ को जो है अपने दिल में महसूस करते हैं। ये जो ज़लज़ला आया है ये मराकश शहर है, जो ये चूँकि शहर में जो है गुंजान आबाद इलाका होता है तो वहाँ इमारतें भी बुलंद बाला इमारतें होती हैं, दफातर होते हैं। इसी तरह असास जो दफातर हैं वो भी वहाँ होते हैं शहर में। तो शहर से सिर्फ 75 यानी 75 किलोमीटर दूर इसका जो है मरकज़ बताया जाता है। इसके मराकश के इर्द गिर्द पहाड़ियों का एक सिलसिला है, एटलस जो माउंटेन्स हैं उनका एक सिलसिला है। ये इनके बीच जो है इसका मरकज़ था, जिसकी वजह से शहर को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और काफ़ी मिकदार में जो है इमारतों को जो है जो दरारें पड़ चुकी हैं, गिरने के करीब पहुंच चुकी हैं। अल्लाह खैर करे और इमदादी काम जो है वहाँ पर जारी हैं। जो आलमी बरादरी है उनसे भी अपील की गई है और हम भी उस अपील में शामिल हैं कि मराकश के आवाम को इस मुश्किल वक़्त में जो है इससे निकाला जाए और उनकी हर तरीके से मदद की जाए। इसके बाद जनाब जो मैंने बात की थी इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से, तो जनाब वाला जिना हाउस यानी कोर कमांडर हाउस लाहौर में जलाओ और घेराव की का जो के वाक़यात हुए थे 9 मई को, उस सिलसिले में उन वाक़यात की छानबीन के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए मुकदमात तो पहले दर्ज हैं और लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए एक JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी। तो वो जनाब JIT वो तफ्तीश कर रही थी, उसने अपना काम जो है वो मुकम्मल कर लिया है। इस सिलसिले में उन्होंने इमरान खान साहब को तकरीबन 3 दफ़ा जो है शामिल तफ्तीश किया और इस सिलसिले में ये JIT जो है अटक जेल में भी गई थी ताकि जो बकिया सवालात और जवाबात हैं या इमरान खान साहब से जो सवाल जवाब हमने पूछने हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करनी है वो हो जाए और वो मुकम्मल हो जाए। तो ये अटक जेल में भी तफ्तीशी टीम जो है JIT जा चुकी है। तो इन्होंने अब अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट मुरतब की है और ये रिपोर्ट जो है ये मुतल्लिका अदारों को अरसाल कर दी गई है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है ये
انہوں نے کہا کہ تمام جو ہے ثبوت و شواہد یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس تمام معاملے کے پیچھے پی ٹی آئی چیئرمین جناب عمران خان صاحب کا ہاتھ تھا. وہی اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، وہی اس کے جو ہے نا اس ڈرامے کے رائٹر تھے، وہی اس کے ہدایت کار تھے. اور ان کے کہنے پر اور ان کی ہدایات پر جو ہے یہ سارا کچھ جو آگے ہوا، لوگ وہاں پہنچے، حملہ ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، جو آگ لگائے گی، یہ سارا کچھ جو ہے یہ جے آئی ٹی نے سارا کا سارا جو ہے یہ ذمہ دار جو ہے عمران خان صاحب کو قرار دیا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے 4 اور شخصیات ہیں جو نامینیٹڈ ہیں، جو بڑی شخصیات ہیں. ان میں اسد عمر صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق وزیر خارجہ اور پی ٹی آئی کے نائب چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی، اور عمران خان صاحب کی دونوں بہنوں ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر حلیمہ، ان دونوں کو بھی جو ہے اس میں قصوروار ٹھہرایا ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر رہنما جو ہے اس جے آئی ٹی نے جو ہے نامینیٹ کیے ہیں بطور ملزم جو ہے، تو بطور مجرم تو عدالتیں ثابت کریں گے، بطور ملزم انہوں نے یہ کیا. لیکن جو بڑا ملزم ہے وہ عمران خان صاحب کو نامزد کیا ہے. اور اس سلسلے میں یہ کل خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. یعنی کہ وہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات ہے، تو وہ کھجور میں نہیں اٹکا بلکہ کھجوروں میں جو ہے وہ اٹک گئے ہیں. کیونکہ ایک توشہ خانہ میں جو ہے نا وہ آلریڈی جو ہے نا وہ جیل میں تھے. جو ہی ان کی وہاں سے ضمانت ہوئی تو باہر نکلنے کا ابھی پروگرام یا ارادہ ہی تھا، تو وہ ان کو سائفر کیس میں جو ہے نا وہ دھر لیا گیا. تو اب سائفر کیس میں وہ اب اٹک جیل میں ہیں، یعنی کہ جس بھی ادارہ جو بھی ادارہ ہے اس کی حراست میں ہے، لیکن ہیں وہ اٹک جیل میں. اور اگر وہاں سے ان کی چھوٹ ہوگی، وہاں سے ان کو رہائی ملی، تو اب جو یہ کیس ہے 9 مئی والا جلو گروہ والا یہاں بھی ان کی گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے. تو اس سلسلے میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لمبا عرصہ یہ ہے جو عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے ان کے ارد گرد جو ہے منڈلاتی رہے گی، اور ان پر اپنا گھیرا تنگ کیے رکھے گی، اور وہ جیل میں ہی پڑے رہیں گے. اور اس دفعہ جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ اکیلے نہیں ہوں گے، باقی گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی عمل میں آئیں گی. اور بہت جلد جو ہے وہ اگلے ہفتے کی شنید ہے کہ ان کی دونوں ہمشیران کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا، اور شاہ محمود قریشی اور اسد عمر بھی اسی سلسلے میں گرفتار ہوں گے. اور عین ممکن ہے یہ تمام لوگ جو ہے یہ اڈیالہ جیل کی بجائے عمران صاحب کے ہم جیل بن جائیں، یعنی جہاں پر جناب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کو رکھا گیا ہے اٹک جیل میں، تو یہ حضرات بھی سارے کے سارے اٹک جیل میں جو ہے یہ قید و بند کی صحبتیں جو ہیں یہ برداشت کریں گے، اور وہاں پر یہ سب مل جل کر جو ہے ایک دوسرے کا دکھ سکھ پھولیں گے، اور شاید ایک دوسرے کی خیریت اور طبیعت بھی جو ہے پوچھا کریں گے. اس کے علاوہ جناب سیاست کے میدان میں خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے، ویسے تو نواز شریف صاحب کی واپسی کے بارے میں بہت ساری خبریں جو آتی رہی ہیں. کسی نے کہا پہلے سپٹمبر میں آئیں گے، پھر اس تاریخ کو آئیں گے، اس تاریخ کو آئیں گے، پھر وہ ملتوی ہوا، پوسٹ پونڈ ہوئی. لیکن اس دفعہ نواز شریف صاحب نے خود کنفرم کیا ہے کہ میں اکتوبر کے مڈ میں جو ہے وسط اکتوبر میں انشاءاللہ اپنے وطن واپس آ جاؤں گا. اور یہ وطن سے ان کی محبت ہے، ان کی قربانیاں اپنی جگہ پر، لیکن وطن کے لیے یا ملک پاکستان کے لیے ان کی جو جد و جہد ہے اس کو سب جو ہے لوگ سراہتے ہیں، سلام کرتے ہیں. یہ 2018 سے پہلے جب وہ برسر اقتدار تھے تو یقین جانیے میں کسی تعریف یا کسی کی سائڈ لینے کے لیے بغیر جو ہے نیوٹرل طور پر جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے پاکستان ایک ترقی کی شاہراہ پہ گامزن تھا، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ زینہ بزینہ جو ہے وہ پاکستان جو ہے اپنے ایک استحکام کی طرف جو ہے وہ جا رہا تھا. استحکام اس وقت بھی تھا، لیکن جتنا استحکام پاکستان کو چاہیے بڑی طاقتوں سے جو ہے
کہ ایٹ پار ان کے لیول پر آنے کے لیے، تو اس وقت پاکستان اس استحکام کی طرف بڑھ رہا تھا. لیکن بہت سے جو ہے غلط قسم کے جو ہے نا بندے، سازشی عناصر اور پاکستان مخالف جو عناصر تھے، ان کو شاید یہ بات پسند نہیں تھی، اور انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف ادھر رہ گیا تو شاید پاکستان جو ہے ایک مضبوط پاکستان کی شکل اختیار کر لے گا. تو اس سازش میں جو ہے بہت سارے لوگ شامل تھے، کچھ عدلیہ کے لوگ بھی شامل تھے، کچھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شامل تھے، کچھ پالیٹیشین بھی شامل تھے. تو ان کو منظر سے ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. ان میں جیل میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، پھر ان کو جیل میں مارنے کا پروگرام بنایا گیا. پھر وہ جب جناب بہت علیل ہو گئی اور قریب المرگ تھے، اس وقت انہیں جو ہے جلا وطن کیا گیا، باہر ملک روانہ کر دیا گیا. وہاں پر ان کی جو ہے نا طبیعت سنبھلی ہے. اب وہ جناب دوبارہ جو ہے وہ پاکستان آنے کا سوچ رہے ہیں. آگے ظاہر ہے جو ان پر جھوٹے مقدمات اور یہ الزامات لگے ہوئے ہیں ان کا سامنا کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے. جب جو ہے کہتے ہیں سانچ کو آنچ نہیں، تو سچائی کو کسی بات کا جو ہے نا وہ ڈر نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد جس شخص کو برسر اقتدار لایا گیا، جس پارٹی کو برسر اقتدار لایا گیا، اور جان بوجھ کر اور سازشوں کے ذریعے اور نقلی اور جعلی مینڈیٹ دے کر اور دلوا کر جس کو پروجیکٹ کا نام دیا گیا، تو پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا گیا. نہ ان کو سیاست کا پتہ تھا، نہ ان کو معیشت کا پتہ تھا، نہ ان کو خارجہ امور میں جو ہے کوئی مہارت تھی، یا دفاعی طور پر بھی اگر پاکستان کو کہیں مضبوط کیا جاتا تو پھر بھی جو ہے ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ کریڈٹ دیا جا سکتا تھا. جو دفاع کو مضبوط کرنے والے جو ہے وہ اپنے پروجیکٹ کی کامیابی پر جو ہے نا لگے ہوئے تھے، تو دفاع جو ہے کیسے مضبوط ہوتا. پاکستان کے اندر کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ اتنی شدت جو ہے یہ آئی ہوئی ہے انتہا پسندی کی، اور اتنی شدت ہے دہشت گردی کی. آئے دن جو ہے نا ابھی ریسنٹلی چترال میں، پھر بلوچستان میں جو ہے نا یہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں. یہ سب انہی چیزوں کا، ان لوگوں کا کیا دھرا ہے. ان میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے تو حد ہی کر دی تھی. بہت سارے جو ہے یہ دہشت گرد یا ایسی تنظیمیں جو پاکستان جن کو کالعدم قرار دے رہا تھا، ان کی جو ہے نا سرپرستی بھی کی، اور افغانیوں کے انہوں نے جو ہے نا نہ صرف مدد کی، بلکہ وہ جو بیڈ عناصر تھے، غلط جو ان بندے تھے، غنڈہ گرد عناصر تھے، جو پاکستان میں توڑ پھوڑ اور شور شرابہ اور کنفیوژن پھیلانے کا جن میں جو ہے جنون تھا، ان کو پھر پاکستان کے شناختی کارڈ دیے گئے. عمران خان صاحب اپنے ووٹر ان کو بنانا چاہتے تھے، لیکن جس کے دور رس نتائج کا ان کو علم ہی نہیں تھا. اسی طرح فیض حمید صاحب جنرل جو تھے DGI انہوں نے یہ مذاکرات ان سے کر کے، یہ TTP کالعدم تنظیموں سے بیسیکلی وہ ان کو اپنے ساتھ ہی ملانا چاہتے تھے. ان کو اپنے ساتھ ہی ملایا کہ جب ہمیں ضرورت پڑے تو آپ ہمیں جو ہے نا ہمارے کام آئیں، اور پاکستان بے شک جو ہے ڈیسٹیبلائز ہوتا رہے. تو جناب والا یہ معاملات جو ہے یہ نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد جو ہے عمران صاحب کی جب حکومت آئی، تو یہ سارے جو ہے نا معاملات اور پاکستان میں گڑبڑ جو ہے اس وقت شروع ہوئی. پھر اندرون طور پہ جو ہے یہ عمران خان صاحب آئے، حکومت کو سنبھال ہی نہیں سکے، ان کو نہ تجربہ تھا نہ پتہ تھا. دیکھیں ایسے کام کیے کہ جو ہے ان کو پھر زبردستی جو ہے یہ سیاستدانوں نے باہر نکالا. وہ کہہ رہے ہیں قومی راز جو ہے وہ پوشیدہ نہ رکھ سکے. کرپشن کا ایک بازار انہوں نے گرم کر دیا، چاہے وہ اپنی اہلیہ کے تھرو ہوں، چاہے وہ بزدار صاحب کے تھرو ہوں، چاہے وہ جناب بشرا بی بی کی سہیلی تھی ایک فرا گوگی اس کے تھرو ہوں. سرحد میں تو وہ انتہائی ہو گئی تھی سمگلنگ کی، ذخیرہ اندوزی کی، اور اس کا اثر جو ہے براہ راست عوام پر پڑتا ہے. تو یہ تمام جو ہے گڑبڑ عمران خان صاحب کے جو ہے نا دور حکومت میں ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان میں مہنگائی ہو گئی. پیٹرول، ڈیزل، ایوری تھنگ جو ہے نا اس کی قیمتیں جو ہے یہ
آسمان تک جو ہے نا باتیں کرنے لگی اور پاکستان کا جو ہے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ اب جناب نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں، اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آ کے جو ہے وہ اس کو جو ہے نا بالکل ٹھیک کر دیں گے، لیکن یہ امید ہے کہ جب وہ وطن واپس آئیں گے، پاکستان میں نئے الیکشن ہوں گے، اور اس الیکشن میں عوام ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ان کی پارٹی اور نواز شریف صاحب کو دوبارہ برسر اقتدار لائیں گے، کیونکہ کوئی الٹرنیٹ موجود ہی نہیں ہے۔ حالیہ سینیریو میں موجودہ جو حالات ہیں ان میں نواز شریف صاحب کے علاوہ جو ہے نا اور کوئی چوائس نہیں ہے عوام کے پاس۔ تو انشاءاللہ نواز شریف اپنے ویژن کے مطابق اور ملک کے جو درپیش مسائل ہیں، خاص طور پر معیشت کے میدان میں، اس طرح جو ہے اس کو جو ہے بتدریج بہتر کرتے کرتے پاکستان کو ایک استحکام کی طرف لے جائیں گے۔ اور جن جو ہے معاشرے کے میں جو برائیاں پھیلا دی ہیں اور پھیلا دی گئی ہیں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، مثلا سیاست کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، اخلاقیات کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک آپ اگر ٹویٹ کریں نا، اور ہو سکتا ہے دیکھیں جمہوریت ہے اور اس میں آپ ایک دوسرے سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے اگینسٹ جب بھی کوئی بات لکھیں گے، چاہے وہ ٹویٹر پہ ہو، چاہے وہ فیس بک پہ ہو، چاہے واٹس ایپ پہ ہو، یا ٹیلی ویژن پہ ہو، یا ججز یا وکلاء کوئی بات ان کے خلاف کہہ دیں، تو اس کے جواب میں جو وہ سلواتے ہیں وہ سناتے ہیں، اور جو اند گند جو ہے نا وہ پھینکتے ہیں اور بولتے ہیں اور لکھتے ہیں، اور اس کو میں تو لفظ نہیں کہوں گا، غیر پارلیمانی نہ ہو جائے، بکواس جسے کہتے ہیں، اس طرح کے لفاظ جو ہے وہ جو ہے وہ جوابات میں جو ہے نا یہ کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ کسی کے نظریے سے آپ جو ہے نا وجوہات بیان کریں، یا اس کا کاؤنٹر جو ہے آپ کے پاس اپنے جو ہے نا دلائل ہونے چاہیے، وہ اس طرح نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اس کو مار ہی دیں۔ مطلب اخلاقیات کا جو تو ہے وہ پی ٹی آئی نے جنازہ ہی نکال دیا۔ گھر گھر میں جو ہے نا جھگڑے پڑے ہوئے ہیں، ماں بیٹی کا، باپ بیٹے کے اختلاف، مطلب کہ سوشل جو لائف ہے انسان کی تباہ ہو کے اس لیے رہ گئی ہے کہ معاشرے میں تفریق اس قدر انہوں نے بڑھا دیا ہے۔ 2 بندے ادھر ہیں، 2 بندے ادھر، ایک ہی گھر کے، ایک گاؤں میں 4 بندے ادھر ہیں، 6 بندے ادھر ہیں، تو ان میں چپکلش جو ہے لگی ہوئی ہے۔ ججز میں جو ہے نا اختلاف انہوں نے ڈال کے رکھ دیا، وکلاء میں ڈال دیا، پورے معاشرے کو 2 حصوں میں جو ہے نا تقسیم کر دیا، اور جو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ عدم برداشت کی جو روایت ہے، گالیم گلوچ اور ایک دوسرے کو مارنے مروانے کی دھمکیاں، ججوں کو، وکلاء کو، یہ سارا جو پی ٹی آئی نے کلچر جو ہے یہ پیدا کیا، جس کو پروان چڑھایا، سیاست بھی، اخلاقیات بھی، اسی طرح قومی وقار کو بھی جو ہے جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب سے ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ ایز پرائم منسٹر جو ہے نہایت بردباری کا مظاہرہ کریں گے، لیکن سوائے وہ اور ان کے دوستوں نے، ان کے وزراء نے مخالفین پر جو ہے وہ مقدمے بنانا، جیلوں میں ٹھونسنا، تکلیفیں دینا، ایذا رسانی، یہ ان کا جو ہے نا منشور رہا۔ اور عمران خان صاحب نے تو حد ہی کر دی کہ آپ کے ذمے جو ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں، قومی راز جو ہے انہوں نے افشاں کر دی۔ لیکن سائفر کی کاپی جو ہے اس پہ ایک مقدمہ بنا ہوا ہے، اس پہ رزلٹ آئیں گے یا نتائج آئیں گے، ان پہ کیا فیصلے ہوں گے، یہ بات کی بات ہے، لیکن یہ ذمہ داری کی جو ہے نا یہ بات آپ دیکھیں کہ آپ کا کام تھا کہ وہ آپ نے دیکھا ہے، پڑھا، اس کو جو ہے نا چلو اورل آپ بیان کرتے کہ یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، لیکن اس کو پہلے تو 2 چیزیں ہیں، انہوں نے کہا جی میرے پاس سائفر آیا تھا، میں نے گم کر دی۔ غیر ذمہ داری کی ایک جو ہے یہ ادنا کہنا چاہیے، اعلیٰ کہنا چاہیے، کیا مثال ہے کہ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے جی مجھے میرے سے قومی جو ہے راز، قومی خط و کتابت کے جو کاغذات ہیں وہ چٹھیاں مجھ سے گم ہو گئی۔ پھر انہوں نے سچ بولا یا جھوٹ بولا، یہ بھی ان پہ جو ہے نا اب اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ وہ سائفر کی کاپی انہوں نے جلسے میں عوام برسرے مطلب عام جو ہے انہوں نے اس کو لہرایا۔ یہ بھی ایک جو ہے یہ قومی بددیانتی ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پھر
اب یہ ہم تو نہیں کہتے، لیکن یہی کاپی جو ہے عمران خان صاحب نے بیچی یا عمران خان صاحب کے تھرو بیچی گئی یا کسی اور ان کے دوست نے بیچی، یہ امریکہ میں جو ہے ایک جو ہے ڈیجیٹل ویب سائٹ ہے اس کو بیچ دی گئی، اور اس ویب سائٹ نے اس سائفر کو جو ہے اپنی ویب سائٹ پہ چڑھا دیا، اس کا ترجمہ کر دیا۔ اب نہ میں اس کو دیکھ سکتا ہوں دے سکتا ہوں، نہ میرے تک اس کی رسائی ہے، نہ آپ دے سکتے ہیں۔ کون جو ہے نا کون دے سکتا ہے؟ وہی دے سکتے ہیں نا 4 بندے جن کے پاس اس سائفر کی کاپی ہوگی۔ تو یہ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ جو ہے نا انہوں نے کیا، تو قومی وقار کو جو ہے نا انہوں نے اس قدر جو ہے نقصان پہنچایا، سیاست کا بیڑا غرق کر دیا، اخلاقیات کا بیڑا کر دیا، ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اور قومی وقار کو بھی دو پر لگا دیا۔ اب جو ہے نواز شریف سے لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو ان چیزوں کا جو ہے وہ کلا کما کریں گے، اگرچہ اس میں ان کو بہت جو ہے تگودو اور جد و جہد کرنا پڑے گی، اس میں ٹائم لگے گا، لیکن اگر ان کی کوششیں جو ہے رنگ لائیں اور عوام کے لیے انہوں نے جو ہے ریلیف جو ہے یہ پیدا کرنے کی اور دینے کی کوشش کی، اور ملکی وقار کو آگے لے جانا اور اس کو بہتر بنانے کی اگر انہوں نے ٹھان لی، تو یقین کیجئے کہ ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا، وکلا کیا، عدالتیں جو کیا، سب ان کے پیچھے جو ہے یہ ان کو بیک اپ کریں گی، عوام ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ لوگ جو ہے عوام ان کو ان سے یہ چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب نے کل بیان دیا جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی چاہتی تھی، اب بھی چاہتی ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر کرایا جائے۔ انہوں نے بھرپور جو ہے الیکشن کمیشن سے مطالبہ بھی کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں، یہ آگے الیکشن کرنے کی باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، ہم تو الیکشن چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے زور دے کر کہا جی کہ یہ ہونا چاہیے، جو ہے یہ ضرور جو ہے کروائیں، ورنہ ہم جو ہے نا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ بہرحال ان کا مطالبہ تو اپنی جگہ جائز تھا، للکار بھی ہے ان کی ایک جگہ اپنی جگہ ٹھیک تھی، ہم بڑے جو ہے ان کے معترف ہیں۔ ایک تو یہ، اور ان کو نصیحتیں بھی کرتے رہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے ایک تو کرپشن سے جو ہے نا دور رکھیں، دوسرا قومی وقار کے منافی جو ہے کبھی کوئی بات نہ کریں، اسی طرح مسلح افواج کو جو ہے کبھی بھی اپنا جو ہے وہ ہدف تنقید نہ بنائیں۔ لیکن کل کے بیان میں انہوں نے کچھ اشارے دیے ہیں کہ جو لوگ جو ہے پاکستان کو اس طرح اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہوگا، فلانٹ مکان جو ہے نا اس طرح کے بیان ان کو نہیں دینے چاہیے۔ بہرحال مجھے ان کے اس بیان پہ جو ہے بیان پہ میں خوش ہوں، لیکن اعتراض مجھے یہ ہے کہ یہ ایک دوگلے پن کا جو ہے نا مظاہرہ کیا جا رہا ہے بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے۔ دیکھیے کسی میں کیا جرت ہے کہ پاکستان میں جو اگر آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے جو اندر الیکشن ہونے چاہیے تو اس کو الیکشن کے ڈیٹ کو آگے کر سکے، لیکن آئین میں جو ابھی جس اسمبلی میں بلاول بھٹو صاحب ممبر اسمبلی تھے، پھر وزارت خارجہ تھے، اس حکومت کا حصہ بھی تھے، ایک اور سائٹ میں بعد میں یہ بات آئے گی، لیکن بتا دوں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی صوبہ سندھ میں، یہ دو چیزیں یاد رکھیے۔ تو جب ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے، یہ قومی اسمبلی کی کمیٹی نے جو انہوں نے بھی وہاں سے اس کو انڈورس کیا، پاس کر دیا، پھر جو ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جب یہ آئی وہاں منظوری کے لیے، وہاں پر چاروں جو ہے نا صوبے گلگت بلتستان اینڈ مرکز سب لوگ جو ہے موجود تھے، اور مراد علی شاہ صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے وہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے اس کو انڈورس کیا کہ یہ نئی مردم شماری جو ہے یہ ٹھیک ہے، اور اس کے تحت جو ہے اب آئین یہ کہتا ہے کہ جب الیکشن ہوں تو نئی مردم شماری جب آپ کی ہو جائے اس کے تحت ہونے چاہیے۔ اب آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ جو ہے نہ کریں؟ اگر آپ کو 90 دن کے اندر الیکشن ہی کروانے تھے اور آج اس پہ بضد تھے کہ آگے جو ہے نا 2-4 مہینے نہیں جانے چاہیے، تو آپ اس پہ اعتراض کر دیتے۔ چلیں ڈیجیٹل جو مردم شماری ہے وہ صحیح تھی، لیکن اگر آپ نے اس کو نہیں مانا تھا تو کوئی جعلی اعتراض ہی کھڑا کر لیتے کہ یہ جی اس میں بندے جو ہے نا کم نوٹ کیے گئے ہیں، یا عورتوں کی جو ہے گنتی صحیح نہیں ہوئی ہے، یا صوبہ سندھ کو اگنور کر دیا، ایک اعتراض لگا کر آپ اٹھ جاتے، تو وہ منظوری نہ ہوتی اور الیکشن 90 دن کے اندر پرانی جو ہے نا مردم شماری کے مطابق ہو جاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو آپ جو ہے نا اس مردم شماری کو انڈورس کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں بھی اور کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی، اور
جو یہ اجازت دیتی ہے کہ الیکشن جو ہے یہ 3 ماہ جو ہے آگے کر دیا جائیں، کیونکہ پہلے ووٹروں کا جو ہے نا نام جو ہے نا ووٹر لسٹیں تیار ہونی چاہیے، پھر حلقہ بندیاں ہونی چاہیے، اس کے بعد الیکشن ہوں گے۔ تو یہ ایک دوگلا پن جو ہے مجھے ان کے بیان سے جو ہے نا وہ لگتا ہے۔ تو ادروائز ہم تو چاہتے تو سب لوگ ہیں، جو جمہوریت پسند لوگ، آئین پسند لوگ اور قانون کا احترام کرنے والے لوگ اور پاکستان کی بہتری جو چاہنے والے لوگ ہیں، وہ یہی چاہیں گے کہ پاکستان میں جو ہے الیکشن جلد سے جلد ہوں، اور مقررہ مدت جو ہے وہ 90 ڈیز ہے آئین کے تحت۔ اگرچہ بعد میں اس میں جو ہے امینڈمنٹ ہو چکی ہے، ایکٹ جو ہے وہ لاگو ہو چکا ہے، جس کے تحت الیکشن کی تاریخ جو ہے یہ الیکشن کمیشن کا اختیار بن چکا ہے۔ اس پہ اگلے انشاءاللہ ولاگ میں بات کریں گے، اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں۔